मैं समझता हूँ ये सियासी बात नहीं थी, या मजहबी बात थी कि आपके मुसलमान जो नमाज पढ़ रहे हैं वो जेलों में चले गए और उन पर FIR हो गई। पर्सनल लॉ बोर्ड को इसमें आना चाहिए। मैं इस बात से पर्सनल लॉ बोर्ड के मुत्तफिक हूँ और मानता हूँ कि आपने सियासत में हिस्सा नहीं लिया, न लें, लेकिन सियासत के हिस्सा न लेने के अलावा ये जो मस्जिदें तबाह हो रही हैं और जो आपने अभी बताया कि जिन मस्जिदों को छीना जा रहा है, हम उसका इंतजार क्यों करते हैं कि जब अदालत ले ले तब आप आए। मैं चाहता तो ये था कि अभी तक तो ये रहा है, पर्सनल लॉ बोर्ड में इलेक्शन नहीं होता था, जी जी, 4 प्रेसिडेंट हुए, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। इलेक्शन नहीं हुआ। अल्लाह करे ऐसे ही हो, क्योंकि जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ हमने मशावरत को भी देखा। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। जी हां, 3 जून को इंदौर में एक इजलास रखा गया है जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नया सदर मुंतखब होना है। जी हां, मौलाना सैयद राबे साहब के इंतकाल के बाद, रहलत के बाद अब ये जगह खाली हो गई है। बहरहाल हम तमाम इश्यूज पर बात करेंगे, बोर्ड की तारीख से लेकर के यानी 72-73 से लेकर के अब तक बोर्ड ने क्या किया और अब जो नया सदर हो वो कैसा होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदीब साहब, साबिक मेंबर पार्लियामेंट, कई कमेटियों में रहे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी रहे। मैं जानूंगा अदीब साहब, 3 जून को फिर एक मीटिंग होने जा रही है, इजलास होने जा रहा है, आप भी जा रहे हैं, मुझे ऐसा जी जी इत्तला मिली है। जी। तो क्या लग रहा है, सबसे पहले तो ये कि जो 50, 55, 60 साल का एक सफर गुजरा है, कैसे देखते हैं आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तब से लेकर के अब? क्या कारनामे, क्या चीज आपको लग रही कि क्या था? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिस वक्त आया था उस वक्त के अकाबरीन ने जो ये खाका डाला था उसमें बड़े काम भी हुए और बहुत सी फतवाहत भी हुई, लेकिन अब इस वक्त सरेदर जो झटका लगा है, बहुत दिनों से मौलाना राबे साहब की सेहत जवाब दे चुकी थी और ये सबको मालूम था, लेकिन अफसोस यह है कि उस वक्त हमारे अकाबरीन ने ये सोचा नहीं कि हमें एक अल्टरनेटिव सोचना है, क्योंकि मौत तो बरहक है बिल्कुल। और उनकी सेहत इस काबिल हो चुकी थी। लेकिन इधर पिछले 3 साल में ऐसे ऐसे लोग रुखसत हो गए। वली रहमानी साहब बड़े अहम रुकन थे, वो रुखसत हुए। सालिम साहब चले गए, उमरी साहब गुजर गए। जी। अब सरेदस कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मौलाना अब तक जो इसकी सबसे खुसूसियत रही पर्सनल बोर्ड की, उसमें कोई ये इल्जाम नहीं था कि किसी न किसी जमात से वाबस्ता है या किसी जमात से इन्फ्लुएंस है, और उन्होंने कभी भी अपने को सियासत की तरफ नहीं लाए, बल्कि अपने जो उनका जो टारगेट था, कई इश्यूज ऐसे हुए जिससे मुझे इख्तलाफ भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा था हमारे दायरे में नहीं। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जो दिल्ली की मसाजिदें थी वीरान पड़ी हैं और जिस पे कब्जा है, मैं जब पार्लियामेंट में था तो मैंने बड़ी कोशिश की इन मसाजिद को मैं आबाद करूं। मनमोहन सिंह साहब को हमने तैयार कर लिया कि हम वहाँ ये जो कुतुब मीनार के पास मस्जिदें हैं, बिलखुसूस 3 मस्जिदें, एक जमाली कमाली की और 2 और, कि ये आप हमें वापस कर दीजिए क्योंकि वहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में आ गया है। उन्होंने एग्री किया और बम्बई के सेशन में मैंने ये बात रखी तो उस वक्त इन लोगों ने ये कह दिया, पर्सनल लॉ बोर्ड ने, कि हमारे दायरे में नहीं। तो मेरे इख्तलाफ हुआ और मैंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिर गई तब आपने अपने दायरे में ले लिया, तो क्या आप इंतजार करेंगे कि जब गिर जाए जब लेंगे? तो उस वक्त लोगों ने नहीं माना। बाद में वली रहमानी साहब ने इसकी गलती का या मेरे इस प्रपोजल को न मानने का बहुत अफसोस भी किया और हम उसे हासिल नहीं कर पाए। लेकिन ये लोग बड़े एहतियात से उन्होंने रखा कि भाई हम कोई सियासी नहीं, काम, लेकिन समदानी कमेटी बनी थी अभी, वो कम्युनिटी को समदानी कमेटी बनी देखिए थी ऐसा और नहीं नहीं, और
مجھے پتا ہے چونکہ میں نے ساری خبریں لکھی ہیں. ہاں 4 سال جو ہے 2010 کا یہ معاملہ ہے. بالکل 4 سال منموہن سنگھ رہے اور یہ کہا گیا تھا سمدانی کمیٹی سے کہ آپ یہ صرف بتا دیں کہ آپ مسجد چلائیں گے کیسے. جی یہ معاملہ تھا لیکن وہ رپورٹ نہیں دی جا سکتی. کبھی نہیں آئی نہیں کیا وجہ تھی ایک مطلب میں اتنی تو اس کا مسجدیں آ جاتی. جی میں تو اس کا اختلاف بھی کرتا رہا یہی جی بات جی رہے تھے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کیونکہ بہت سی چیزیں نہیں بھی ہو پائیں لیکن ایک چیز ابھی تک جو اب سب سے بڑی جو میرے ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ مولانا رابع تک یہ سب کے ذہن میں تھا کہ یہ ان کا جو احترام یا ان ہاں کا جو بالکل رتبہ تھا بالکل اس پہ کسی کو شک شبہ نہیں تھا. بالکل بالکل اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر کون آئے گا اور اب تو کیسے رہے جی گا. اور ابھی تو دیکھیے جیلانی جو جنرل سیکرٹری تھے وہ بھی رخصت ہو گئے تو ابھی کیا شکل ملے گی. میں چاہتا تو یہ تھا کہ ابھی تک تو یہ رہا پرسنل لا بورڈ میں الیکشن نہیں ہوتا تھا. جی جی 4 پریزیڈنٹ ہوئے کوئی الیکشن نہیں. الیکشن نہیں ہوا. اللہ کرے ایسے ہی ہو کیونکہ جہاں الیکشن ہوگا وہاں ہم نے مشاورت کو بھی دیکھا کیونکہ اتنی بڑی تنظیموں میں ذلت ہوتی ہے مطلب. نہیں اتنی بڑی تنظیموں میں ہمیں کسی نہ کسی ایک پہ اتفاق کر لینا چاہیے. تنظیم کی عظمت بھی بڑھتی ہے. تو مولانا ارشد مدنی صاحب کا نام آ رہا ہے ایسا لوگ کہہ رہے ہیں. ارشد مدنی صاحب کا نام ہے اور میں نے سنا ہے کہ سیف اللہ صاحب کا نام بھی ہے. جی جی اب میں تفصیل نہیں بتا سکتا لیکن یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارشد مدنی صاحب نہیں انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ وہ آلریڈی اپنی جماعت میں مصروف ہیں. لیکن میں بتا نہیں پاؤں گا کہ میں ابھی گیا تھا میرے رشید رنگیز مہری سے بھی بات چیت ہوئی کچھ 2-3 اور ممبران سے بات کی تو میں تو اس خیال سے جا رہا ہوں کہ اللہ کرے الیکشن نہ ہو کیونکہ الیکشن میں پھر گروہ بندی ہوتی ہے بالکل. اور وہ گروہ بندی جو ہے وہ تنظیم کو کمزور کرتی ہے اور یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو آخری تنظیم ہے. ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں وہ نہیں ہوئی جو میرے اپنے حساب سے نہیں ہوئی جو ہونی ادیب چاہیے. صاحب واقعی یہ ایک مضبوط تنظیم ہے امبریلا اگر ہم کہہ لیں اس میں تمام لوگ تھے لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 3-4 چیزیں ایسی آپ بتائیں ذرا لوگوں کو کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کیا ایسا کیا ہے اس پورے سفر میں 3-4 چیزیں اگر میں آپ سے جو مطلب ایک کہا جائے کہ ہاں یہ ملت کے لیے بڑا مفید رہا ہے. ایک تو دیکھیے انہوں نے دارالقضا کو بہت مضبوط کیا اور جگہ جگہ اس کی شاخیں کھولی. وہ تو ابھی کی بات ہے جب نہیں ٹرپل طلاق. جی ٹرپل طلاق سے پہلے بھی کر رہے تھے اچھا پہلے بھی ہو رہی تھی اچھا کام ان کا ہو رہا تھا لیکن اس مسئلے پر بھی یہی ہوا وہاں پر بھی ہمارے اختلافات تھوڑے سے ہوئے اور اس لیے کہ ہم نے کرتے کے سیشن میں یہ بات رکھی تھی کہ ہم جو نکاح نامہ بنائیں اس نکاح نامے میں طلاق کا وضو ہم اس طرح سے کریں جب ہم جیسے نکاح کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں لڑکے اور لڑکی کو کہ تمہارا اتنا مہر دینا ہے اور قسطوں میں دینا ہے فوراً دینا ہے کیسے دینا ہے یہ سب بتا دیتے ہیں. اس میں ایک لائن اور بڑھانی چاہیے کہ اگر ان کیس ڈیورس کی شکل بنتی ہے تو وہ 1 وقت میں دی جائے گی 3 وقت میں دی جائے گی یا آربیٹریشن سے ہوگی. یہ سب چیزیں آپ اس میں کیوں سمپل کانٹریکٹ ہے تو وہاں پر بھی یہ ہوا کہ اختلاف ہو گیا اور کہا گیا کہ صاحب اب میں کیونکہ عالم دین نہیں ہوں بلکہ وہاں تو سجاد نعمانی نے ایک بات کہی تھی کہ ادیب صاحب مدرسے کے پڑھے ہوئے عالم دین نہیں ہیں لیکن بڑی پریکٹیکل بات ہے. اس میں بھی ایک کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی کا کوئی رپورٹ نہیں آئی اور سپریم کورٹ نے آخر ہمیں رسوا کیا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ کیونکہ یہ جو میں نے محسوس کیا کہ جو علماء حضرات ہیں یہ دینی لوگ تو ہیں لیکن دینی ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سیاسی ذہن بھی ہونا چاہیے. یہ خوبی حضرت مولانا علی میاں میں تھی. وہ ان سب چیزوں کو سمجھتے تھے. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ جب بابری مسجد کا موومنٹ شروع ہو رہا تھا انہوں نے اس وقت مخالفت کی اور یہ کہا تھا کہ نیگوسیشن کر لو اور ایک فارمولہ بھی دیا تھا
کہ بھئی یہ ان کو دے دو اور ہمیں راستہ دے دو، وہاں سے مندروں مورتیوں کو ہٹا دو، دروازہ بند کر دو، وہ میوزیم ہو جائے، بند پڑا رہے. بہت سی پڑی ہوئی لیکن نہیں مانی گئی. اب وہ سیاسی بصیرت کی کمی بھی ہے. ولی رحمانی صاحب میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ بڑے شارپ آدمی تھے. وہ ہر چیز میں میری انہوں نے مخالفت کی، لیکن بعد میں جب وہ انالیسس کرتے تھے تو یہ ان کا بڑا پن تھا. وہ مان لیتے تھے. نہیں آتے تھے کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی. یہ ہماری بھی کئی بار بات ہوئی جی تو کہا ممتاز یار پیچھے ہی پڑے ہوئے، کبھی کچھ ہم نے کہا نہیں. جی نہیں، بالکل یہ ان کی میں اب آج نہیں ہے تو میں محسوس کر رہا ہوں، بالکل صحیح. کیونکہ انہوں نے میرے ٹرپل طلاق والے مسئلے پر بھی میری اس کی بھی انہوں نے وہاں مخالفت کی تھی. وہاں تو بلکہ کہا تھا کہ بھئی آپ تو کیا ہیں لیکن ادیب صاحب ٹرپل طلاق جو ایک نشر ہوئی تو آپ بھی اس کے بڑے مخالف تھے. آپ پریکٹیکل جو ہے اصل یہ کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو سپریم کورٹ میں یہ درخواست لگائیے، جو ہو گیا وہ ہو گیا. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نے ٹرپل طلاق کو بہت غلط طریقے سے استعمال کیا. کوئی ٹیلی فون طلاق دے رہا ہے، کوئی شرابی گالی بکرا کر طلاق دے دی، کوئی کہہ رہا کہ وہاں سے فیکس بھیج دیا. طلاق بدعت ہے تو بھائی اس کو قرآن میں ہے ہی نہیں، اور وہ اسی سے ہار ہو گئی. جی تو وہ تو کوئی اتفاق کیوں نہیں ہوا کہ اس کو لکھ دیتے سپریم کورٹ میں کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اور سپریم کورٹ میں یہ لکھ دیا کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو بہت سی کیا کہتے ہیں خودکشیاں ہو جائیں گی اور موت ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوا اور کچھ نہیں صاحب، الٹا جواب ہوا. اگر یہ فرض کیجئے یہ ہمارا تو نکاح نامہ جو ہے وہ تو سمپل کانٹریکٹ ہے. بالکل. اس کانٹریکٹ میں جب ہم نکاح کی شرط لکھ سکتے ہیں تو طلاق کی شرط بھی لکھ سکتے ہیں. بلکہ آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ مجھ سے جب یہ کہا گیا کہ صاحب یہ آپ کہاں سے لے آئے، تو پھر میں نے سر سید کی پرپوتی کا نکاح نامہ لگایا. وہ ان کی کاپی بھیجی ان کو، جو ہمارے دوست تھے ابھی حیات ہیں، ان کو جو نکاح پڑھا تھا اس نکاح نامے میں یہ باقاعدہ انہوں نے اپنے خاوند کو لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ شرائط ہیں. اور وہ ان کی شادی اور میری شادی ساتھ ہی ساتھ ہوئی کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ ہم نے منگوایا وہ. پھر میں نے مغل سلطنت کے کئی نکاح نامے مختلف ہسٹورین سے منگوائے، کیونکہ مغل سلطنت میں جو خواتین تھیں ان کی گھروں کی، ان کے جو نکاح ہوتے تھے، جیسے صفدر جنگ کا نکاح وہاں ہوا، اس میں بھی شرائط لکھی جاتی تھی، کانٹریکٹ ہوتا تھا. یہ ایسا آسان طریقہ تھا کہ ہم اس کو روک سکتے تھے. کیوں نہیں روکا گیا، یہ ایک سوال. اب وہ دیکھیے ایسا ہے کہ جب یہ علماء کرام، کیونکہ دو مسلک ویسے بھی تھے، آپ لے لیجیے ایک اہل حدیث اور ایک شیعہ، وہاں تو بالکل مختلف تو اس کو بالکل انہیں کم از کم سہارا لے لیتے کہ صاحب یہ جو ہے وہ عزت بچ جاتی. جی اب وہ ہوا، وہ کیا بتائیں. لیکن آج بھی میں اس تنظیم کے لیے میں سمجھتا ہوں وہی بچی ہے. نہیں بالکل اب وہ بالکل کسی بھی صورت سے نہیں، لیکن پھر بھی ایک جائزہ ہونا چاہیے تاکہ اجلاس میں بات ہو اور وہ اسٹرانگ ہو. دیکھیے ہم نے ابھی کئی چیزیں کی تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ لیکن یہ کہ اجلاس میں سوال ہو کہ جو بحران کا شکار یہ ادارہ ہوا پچھلے دنوں، چاہے بابری مسجد کا معاملہ ہو، چاہے ٹرپل طلاق کا معاملہ ہو، اور جو حالات ہیں، ابھی میں ویب سائٹ چیک کر رہا تھا، اب پتہ نہیں لوگ اس کو اچھا مانیں گے برا مانیں گے، صاحب بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایک ویب سائٹ ہماری اچھی نہیں ہے مسلم پر. جگہ تو چھوڑ دیجئے، بھئی 50-55 سال اتنے بڑے بڑے لوگ رہے، اور آپ جا کر کے اگر آپ جائیں گے وہاں پہ چاروں جو پریزیڈنٹ ہیں ویب سائٹ پہ ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں صحیح سے نہیں لکھی، سب کو 20 لکھے، 20 سب. آپ جا کے دیکھیے کیوں نہیں ہے. 51 لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ ورکر ہیں، 200 ایک قریب جو ہے والنٹیئر وہاں پہ ہیں، سب ہیں. لیکن کیا مطلب اس کی یہ کیوں اتنا زیادہ لاپرواہی کیوں رہی کہ کسی نے توجہ ہی نہیں دی؟ غالباً ہمیں پرسنل لا بورڈ میں میری اپنی سوچ ہے کہ اب جو بھی صدر آئے اور جو بھی نظام اس کے پاس آئے تو وہ ان کو کچھ ایسے لوگ جو ماڈرن ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں اور اپنے اپنے سبجیکٹ کے ماہر ہیں
ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے، اور کیونکہ یعنی دائرہ بڑھانا چاہیے ان کو، اور کیونکہ دیکھیں ایسا ہے نا کہ اب جیسے کمپیوٹر کا مسئلہ آپ نے بتایا، اب اس کے جو بہترین ذہن ہوں اور جو دیندار ہوں، جو اللہ کے اس قوانین کو سمجھتے ہوں، ادیب بھائی مدرسے کے بچے بڑے بڑے اچھے جو کمپیوٹر بہت ایکسپرٹ ہیں، 1 منٹ میں ویب سائٹ اچھی ہو سکتی ہے، سارے ڈاٹاز جو ہے وہاں پہ جمع کیے جا سکتے ہیں، سب کچھ. اتنا بڑا آپ نے مقدمہ لڑا، اتنی بحثیں ہوئی، کم از کم وہی دستاویز وہاں چلے جاتے کہ صاحب یہ ہمارا ہے اور یہ چیزیں ہیں. میں نے اس کو دیکھا نہیں. میں آپ ضرور دیکھیے گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو میں نے جو آپ سے پوچھا کہ اگر سفر میں ہم کارنامہ، کیونکہ دیکھیے ابھی عام لوگوں سے جا کے پوچھیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، تو اب ہنستے لگتے ہیں لوگ. ان کو لگ رہا ہے کہ اس سے جو لوگ جڑے رہے بس اپنا ہی فائدہ اٹھاتے رہے، ملت تو اس سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوا. میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تاکہ کم از کم ایک دیکھیے وہ ایک ہم نے شعر کہا تھا، ستاروں سے آگے جہاں دیکھتے ہو، غریباں میں دیکھو کہاں دیکھتے ہو، حقیقت سے نظریں چراتے ہو تم بھی، کہاں آئینہ ہے کہاں دیکھتے ہو. تو کم از کم ہم اپنے آپ کو ایک دیکھیں تو کہ ہے کہاں تنظیم ہے. تو بہرحال نہیں، یہ دیکھیے یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے، مجھے یاد ہے آپ جلگاؤں کے پرسنل لا بورڈ میں آپ کے ساتھ گئے تھے. میں تھے، آپ وہاں بھی میرے اختلاف ہوا تھا. جی جی بالکل ہوا تھا، وہاں بھی میں نے یہی تھا ہی آپ کو، وہاں بجٹ کا مسئلہ آیا تھا کہ آپ پیسہ ہی نہیں. جی، تو وہاں بھی اختلاف ہوا تھا. تو اب بہرحال وہ نہیں، کیوں پیسہ نہیں ہے، کیوں بجٹ نہیں ہے، کیوں عملہ نہیں ہے، یہ اتنی مضبوط آرگنائزیشن ہے. ابھی آپ دیکھیے گیان واپی کا مسئلہ ہے. جی، ابھی میں نے پرسوں لائیو کیا اس پہ ادیب بھائی، اور وہاں پہ میں کمیٹی سے بھی ملا. مطلب اتنی حالت خستہ ہے، ان کے پاس زیروکس کرانے کے پیسے نہیں، انجمن کے پاس. اب کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، کچھ کرنے والا نہیں. برابر یہ کام ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے بھائی، کسی تو پرسان حال ہونا چاہیے. نہیں، یہی تو میرے ساتھ یہی مشکل ہوتی ہے کہ میرے اختلاف ہو جاتے ہیں. اور کیسا دیکھنا چاہتے ہیں ادیب بھائی؟ بس میں یہ چاہتا ہوں بورڈ، میں ورنہ 50 آپ اوکھلا چلے جائیے، ہر گلی میں ایک آل انڈیا آرگنائزیشن، اس سے فائدہ کیا ہے ملت؟ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو یہ آپ سے کہوں کہ میں اس بات سے پرسنل لا بورڈ کے متفق ہوں، اور مانتا ہوں کہ آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، نہ لیں. لیکن سیاست کے حصہ نہ لینے کے علاوہ یہ جو مسجدیں تباہ ہو رہی ہیں، اور جو آپ نے ابھی بتایا کہ جن مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے، ہم اس کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ جب عدالت لے لے تب آپ آئیں؟ یہ بات میں پہلے دن سے کہتا ہوں. بہت سی چیزیں ہم اور کر سکتے تھے لیکن نہیں ہو پائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیے نیا دور آتا ہے. ویسے ادیب پرسنل لا جو شریعت لا یا یہ کیا ہے، کیا مطلب، کیا اس میں یہ کرنا چاہ رہے تھے اور کیا بچانے کے لیے، کیا اس میں اگر آپ دیکھیے وہ یہ قصہ، جب عدالتوں نے دخل دینا شروع کیا ہمارے اپنے پرسنل لا پہ، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ بھائی شابانوں والے کیس میں بھی یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ پہ جو اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو قانون ہے یہ 1400 سال پرانا ہے اور یہ ختم ہونا چاہیے. یہاں پہ اختلاف ہوا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اتنے سال ہو گئے بدل دیا جائے. جو اللہ نے ہمیں جو قرآن میں لکھ دیا وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بنیادی مقصد ہے. اور آج روز ایک ججمنٹ ایسے ہی آتا ہے کہ وہ ہمارے مذہب پہ ٹارگیٹ کرتے ہیں، ججمنٹ ہی اس کے خلاف دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ صورتیں، یہ آیتیں ہٹائی جائیں. اس کام کے لیے یہ مقصد بنا تھا. اس میں انہوں نے لڑائی بھی لڑی. شابانوں والے کیس میں وہ امینڈمنٹ بھی ہوا، اور امینڈمنٹ کے نقصان و فائدہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ہندوئزم میں زیادہ شدت پیدا ہوئی اور اس کو ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں. لیکن اس وقت کی ضرورت یہی تھی کہ اگر ہم نہ کرتے، اور خاص طور سے آج کے دور میں جبکہ موجودہ حکومت وہ اسلام کے ہر ایشو پر، وہ آج کی حکومت جو ہے یہ احساس کمتری میں مبتلا ہے، یہ ایک نئے مذہب کی ایجاد کر رہے ہیں. ایسے وقت میں پرسنل لا بورڈ کو آنا چاہیے تھا. اگر میری چلتی یا میں کوئی افیکٹو آدمی ہوتا تو جس طریقے سے انہوں نے اس رام نومی میں
منایا تہوار مسجدوں کے سامنے تلوار پھیلا کے، اور ہمارے لوگ جنہوں نے عیدگاہ میں نماز پڑھی اور اگر باہر ہو گئے تو ان پہ ایف آئی آر ہو گئی. ہو گئی. ہزاروں لوگ کانپور میں 10,000 یو پی میں ہو گئے. میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی بات نہیں تھی، یہ مذہبی بات تھی کہ آپ کے مسلمان جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ جیلوں میں چلے گئے اور ان پہ ایف آئی آر ہو گئی. پرسنل لا بورڈ کو اس میں آنا چاہیے، لیکن وہاں ایک طبقہ ایسا کہ نہیں ہم پرسنل لا میں بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے. یہ سیاست نہیں ہے. آپ کے اپنی قوم کے لوگ نماز پڑھنے کا جرم پا رہے ہیں. جرم جو کیا ہے؟ حقوق ہے یہ آرٹیکل 26 کا وائلیشن ہے. ہاں، اب وہ اس میں بھی بولنا چاہیے. لا تو ہے نا. جی، اس میں بولنا چاہیے. اور اب وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں تو یہ جو بورڈ ہے اس میں کچھ چیزیں نئی نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جس طریقے کا ایسا ہو کہ کچھ مطلب نظر بھی تو آئے کہ کہاں کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اسی کی ہے، اور میں تو اکیلا اپنا کرتا رہتا ہوں جو بھی ہے. اس لیے نہیں تو اکیلے تو پھر آپ کرتے ہیں تو پھر ادارے کیا فائدہ ہے؟ نہیں اگر آپ نہیں، ادارے کو میں یہ اتنے بڑے بزرگوں کا اور بڑے عالم دین لوگوں کا اجتماع تھا، جمع تھے. اب دیکھیے نا، اب مولانا قلب صادق نہیں رہے. نہیں ادیب بھائی میں اب کوئی نہیں رہا. لیکن نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں کئی جلسوں میں گیا، مطلب یہ بورڈ جو ہے راہ تکتا رہتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں کراؤں گا جلسہ. مطلب اتنا اس کے پاس وہ اہل نہیں ہے کہ اپنے سے کم از کم کہیں آرگنائز کر لے. نہیں، پیسہ تو نہیں ہے ان کے پاس. نہیں تو کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی ایسا میکینزم تو بننا چاہیے کیونکہ کوئی ان کا جو مین، دیکھیے جو ان کا مین خرچہ ہے، آپ ان کے بجٹ دیکھیے، جو ان کا مین خرچہ ہے وہ مقدموں کا ہے. اور وہ مقدمے جو اسلام کے خلاف جو مقدمے فیصلے ہوئے ہیں اس پہ بہت شدت سے کام کر رہے ہیں. وہ بہت مقدمے لڑ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسا پیسہ نہیں جمع کیا جیسے دوسری جماعتوں کے پاس ہوتا ہے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جمع کرنا چاہیں تو ان کے پاس پیسہ آ سکتا ہے، دے سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ اگر کم از کم ایک بڑا آفس ہونا چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے، ایک ویب سائٹ. مطلب یہ صحیح بات ہے. یہ مطلب اور ابھی آپ لوگ ہیں تو ہو جائے گا. دیکھیے اللہ کرے ایسا ہو جائے، کوئی ایسے لوگ آئیں جو تھوڑا سا لچک پیدا کریں، بالکل اسی پہ نہ پھنسے رہیں. اگر ایسا لچک پیدا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہونا تب چاہیے وقت. ورنہ تو دیکھیے سب کوئی تنظیم بچی بھی نہیں ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ملت جو ہے وہ کیوں مطلب مایوس ہے یا کیوں اس کو لگ رہا ہے کہ کچھ، اسی لیے نا کہ ایک یہ بھی تھی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں کوئی مسلم پرسنل لا بورڈ کہیں کوئی پوچھ رہا ہے، کہیں کوئی بلا رہا ہے، کہیں کوئی میٹنگ کے لیے کہہ رہا ہے کہ آئیے اور بات کیجیے یا کچھ کیجیے، کوئی کچھ نہیں. تو اس کی ویلیو کیسے بڑھے؟ بہرحال اس پر ضرور میں چاہوں گا کہ جب آپ 3 جون کو جائیں میٹنگ میں کہ کم از کم اپنا جو وجود ہے، جو وقار اس بورڈ کا ہے، وہ تو کم از کم کسی طریقے سے ابھرے. بالکل. میں تو یہی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے جو ممبران ہیں ان کی اپنی بڑی شخصیت ہے اور عزت ہے، اور اس بورڈ کو وہاں نہیں لے جا پا رہے ہیں جہاں جانا چاہیے. مشاورت دیکھ لیجئے، امبریلا آرگنائزیشن ہے لیکن کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے تو ستم یہ کر دیا کہ وہاں اشراف اور پسماندہ کی لڑائی کرا دی. ہر کینڈیڈیٹ کے آگے بیکورڈ لکھا. نہیں نہ بھی لڑائی کریں تو مطلب کون پوچھ رہا ہے؟ کیا سوال یہ ہے کہ نہیں تو وہ تو جماعت رہی نہیں. تو وہی بہرحال ہم امید یہی کریں گے کہ جب آپ 3 جون کو جائیں گے تو وہاں سوال اٹھائیں گے اور ایک کم از کم ایک ایسی آرگنائزیشن بنے جو آواز اٹھا سکے. برابر. نہیں وہ تو میں انشاءاللہ خانہ پوری کے لیے نہیں، میں تو جانے اسی لیے رہا ہوں. میرے ذہن میں نہ کوئی صدر کا عہدے کا ہے کینڈیڈیٹ ہے، نہ سیکریٹری کا ہے. میرے ذہن میں صرف یہ ہے کہ بلا اتفاق ہو تو پھر وہ ماڈرن سوچ کے ساتھ ہو، جو عمل کریں، جس کی آپ نے ذکر کیا. مطلب یہ آپ کا ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ہر سنجیدہ مسلمان اسی لیے نہیں، میں تو جرنلسٹ ہوں، میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کے بیچ سے سوال آ رہے ہیں. برابر. میرا کوئی اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں، نہ میں کوئی. تو بہرحال یہ تھے محمد ادیب صاحب، اور 3 جون کو یہ جا رہے ہیں. ہمیں پوری امید ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو واقعی ایک بڑا ادارہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیسے ہوا، یہ تمام اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک بڑا پلیٹ فارم بھی ہے. وہ بڑا پلیٹ فارم کیسے بنا رہے
क्या उसमें चेंजेस आए, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हालात के मुताबिक अपने अंदर अमेंडमेंट करती हैं। तो कैसे, क्या इसमें कोई अमेंडमेंट होगा, कैसे वो फिर से उभर कर सामने आएगी, काम करेगी, इस पर जरूर वहां पे बात होगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।